बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। अमीर ऑफ बहावलपुर नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी के साहिबजादे प्रिंस बहावल खान अब्बासी का कहना है कि वो अपने खानदान की रवायात को बरकरार रखते हुए लोगों की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रिंस बहावल खान अब्बासी ने बहावलपुर को सूबे का दर्जा दिलवाने का भी अज़्म जाहिर किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं मुक़द्दस मलिक अवान से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं नवाब सलाहुद्दीन साहब के साहबजादे नवाब बहावल खान अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे राय लेते हैं कि जिस तरह से उनका नवाबी एक ख़ानदान था, एक लेगेसी थी, क्या उनके अंदर भी ये ख्वाहिश है कि वो नवाबी सिलसिला जो है उसको कंटिन्यू रखें और लोगों के जितने भी ख्वाब हैं उनको प्रॉपर तरीके से पूरा करें। तो आइए आपकी मुलाकात नवाब बहावल खान अब्बासी साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर जिस तरह से आपका ख़ानदान माशाल्लाह से नवाबी ख़ानदान, आप एक रियासत के ऑनर थे, आल इन आल थे, अब आप बहावलपुर की आवाम को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं बहावलपुर की आवाम को इस नज़रिए से देखता हूँ कि वो लोग बेचारे अब बहुत ज़्यादा बैकवर्ड चले गए हैं पिछले 50-60 साल। अब मेरी यही कोशिश होगी कि जितना मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ मैं करूँ और मैं उन्हें याद दिलाऊँ कि वो लोग हैं कौन, कि वो लोग वो देने वाले लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान को सारा कुछ दिया है। जी जी। देखिए ना, नवाब सादिक मोहम्मद खान ने दिया था, स्टेट ने दिया था, नवाब सादिक मोहम्मद खान ने दिया था, मगर इन बेचारों की कुर्बानियाँ थी। जी जी। बजट स्टेट से निकला था, हमारे लोगों ने दिया था। तो इन लोगों के अंदर इतनी गैरत और इनमें इतना दे शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इन्हें पाकिस्तान को दिया और इन्हें पाकिस्तान बना। बिल्कुल। सर जिस तरह से आपका ये जो एक अलग रियासत थी, फिर इसको सूबा बनाया गया, सूबे के बाद अब डिवीजन का दर्जा दे दिया गया, मतलब बजाय आगे जाने के पीछे की तरफ किया गया, इस पर जो 1 यूनिट बना था, इस पर आप अदारों से क्या तवक्को रखते हैं? बस ये अफसोस की बात है, आपको पता है जिस तरह 47 के अंदर पाकिस्तान के अंदर मर्ज होने का फैसला हो गया था, 55 में कन्वर्ट हो गया तो सूबे के अंदर और पाकिस्तान ज्वाइन कर ली थी, फिर 1 यूनिट बन गया। जब टूटा है तो फिर जनरल याया खान ने हमें पंजाब के अंदर डाल दिया था और अफसोस की बात है उस वक्त कन्वर्ट हो जाना था तो सूबे के अंदर, मगर वो नहीं किया गया। सर आवाम का बड़ा ख्वाब है कि इसको सूबा बनाया जाए, बहाल किया जाए दोबारा से। सूबा तो ऑलरेडी है, इसको बहाल किया जाए, इसका एक सूबाई लेवल का सारा सिस्टम यहाँ मौजूद है। तो इस पर आप आवाम को क्या पैगाम देंगे? मैं ये पैगाम दूंगा, देखिए जी, मेरे वालिद साहब ने अब 60 साल की उम्र में 2010 से लेके 13 तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया था हमने कि हर पार्टी को मानना पड़ा, जो कहते ही नहीं थे कि बहावलपुर सूबा कौन सा, कोई था ही नहीं सूबा। हर पार्टी को मानना पड़ गया कि जी बहावलपुर सूबा था, उसके हक में बोलने की ज़रूरत पड़ गई। उसके अगेंस्ट भी थे तो मानते थे कि सूबा था। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए, वालिद साहब की अपनी सूबे के लिए उन्हें पार्टी अपनी हेड की थी, BNAP, तो लोगों ने उस हिसाब से उन्हें फिर वापस देखे ना रिस्पांस नहीं दिया। जी जी जी। अब वो वक्त फिर अब गुजर गया, मैं क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल। लोगों को उस वक्त सोचना चाहिए था। जी तो नाज़रीन, ये थी नवाब बहावल खान साहब की राय जो उन्होंने दी। ऑब्वियसली सबसे बड़ा साथ जो है आवाम है, आवाम ही एक बहुत बड़ी पावर है। अल्लाह पाक की ज़ात के बाद आवाम आल इन आल है, जो आवाम फैसला करे वही होता है। बहावलपुर के नवाब ख़ानदान की जितनी भी हैं नेकियां हैं पाकिस्तान के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, जो जो उन्होंने बखूबी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। कराची में जिला कोरंगी आरफानी कोर्ट के मकीनों का कहना है कि उनकी जमा पूंजी से बनाए गए आशियाने गिराए जा रहे हैं। ये सारा मामला क्या है, जानते हैं कराची से स्पेशल टीवी के नुमाइंदे सरफराज अली से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के सामने। यहाँ पर सिद्दी गोट के मकीन जो कोरंगी में वाक़ है उसको मिसमार करने के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, मगर इसमें तवज्जो तलब बात यह है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे प्लाट दिलाने और हमारे मकान गिराने में पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुनान का हाथ है। क्या कहना चाहेंगे, अभी कौन सा गोट? अस्सलाम वालेकुम सर, ये आरफानी गोट है, ये सैमा बिल्डर के साथ हम 2010 से बैठे हुए हैं, वहाँ पे रियाश वजीर हैं, तो पीपल्स पार्टी वालों ने बिठाया था। अभी कुछ दिन पहले भी ये हरासमेंट कर रहे थे पुलिस वाले, ये दोनों थानों का KI है, अवामी 4 नंबर है, ये पुलिस भी हरासमेंट कर रहा है,
DC ہے اور مختار کار ہے، یہ بھی تنگ کرتے ہیں، آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں. پہلے بھی ہم لوگ پیسے دیتے رہے، ڈیل کرتے رہے ان لوگوں کے ساتھ. یہ جگہ بنانے کے لیے بڑے عرصے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں جھگیوں میں. آپ دیکھو گے کل پاور گوٹ کے پاس انہوں نے بلڈوزر کرایا. تبھی کوئی مافیا ہے، کوئی ایسا کوئی پیسہ دینے والا ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ مل کے خالی بلڈوزر کراتے ہیں. پرائیویٹ گاڑیاں لے کے آتے ہیں. پولیس وہاں دونوں تھانوں کا نہیں تھا، باہر کا پولیس تھا کسی اور علاقے کا. وہ کل بلڈوزر کرایا. جو آج صبح بلڈوزر ہوا ہے تو یہ DC بھی کھڑا ہوا، مختار کار بھی کھڑا ہوا تھا، سندھ DC ہے، یہ بھی کھڑا ہوا. تو میں خود جا کے ملا ہوں. میں سر کل وہاں پہ ظلم کیے، آپ کے ساتھ ملا تھا تو آپ نے کسی بات مانا نہیں ہے. لیڈیز وہاں کل جو توڑ پھوڑ ہوا ہے تو وہاں قرآن شریف لے کے آئے تو انہوں نے بات نہیں مانا. پھر بھی لیڈیز پولیس کو بولا تو گاڑی میں پکڑ کے بٹھاؤ. قرآن کا بھی مثلا انہوں نے خیال نہیں کیا ہے. کون سا گوٹی کیا ہوا کیا تھا؟ اب ساجری 9 بجے آیا، ڈاڈو تنگ کयो تو بچہ باہر سمجھدن اردو نہ آتی ہے بیٹا. کیا ماجرا کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے ادھر سندھی گوٹے غریب سب بیٹھے ہوا ہے. پولیس روز آیا تنگ کرتا ہے، روز رات کو 2 بجے 3 بجے گھر آتا ہے. عورت کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. پولیس گھر پہ گھستا ہے، عورت کا قمیض شلوار پھاڑتا ہے. لیڈیز پولیس ساتھ لے کے آتا ہے، ظلم چلاتا ہے ہمارے اوپر. ڈور ڈھاتا ہے، مارے گا، کوٹے گا، بھگائے گا، عورت کو پکڑ کے لے جائے گا. اس طرح ظلم کرتا ہے. کتنے کا گھر لیا تھا؟ کیسے گھر ملا تھا؟ جس سے گھر غریب ہے، جب یہ غریب کو دیا تھا تب سیلاب ہوا تھا. سب غریب بیٹھے. آپ لوگ ادھر 15 سال ہو گئے بیٹھیے. 15 سال سے جی بیٹھے ہیں. اسی دن کے ہمیں ٹوکن ملے تھے سیلاب میں. ٹوکن کے بعد وہ پلاٹ ملے تھے. اسی دن کے بیٹھے ہیں. جیسے ہم لوگ بلاک لگاتے ہیں تو پولیس آ کے گرا دیتی ہے. پارٹی نے یہ دیے تھے آپ کو پلاٹ؟ پیپلز پارٹی والوں نے؟ جی 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 ان نے دیے تھے. تو جی ابھی جو پولیس کی حمایت بھی کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو آپ کے یہ یعنی کہ DC صاحب جو ہے پیپلز پارٹی نے لگایا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ اعلیٰ قیادت سے کیا کہیں گے کہ آپ ان کے کارکن ہونے کے باوجود وہ کر رہے ہیں؟ اس سے کیا کہیں گے آپ؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں جو وہ اس لوگوں کو تھے فلیٹ. ہاں بھائی کیا ہوا؟ گوٹ پہ کس نے ظلم کیا؟ کس پہ؟ بھائی پولیس نے بہت گولیاں چلائی. بچیوں نے بھی کیا ہے؟ کیا کیا؟ سب لوگوں نے مل کر سب کچھ کیا. سب لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا، سب کو مارا. جو کھانے کے لیے ترس رہے ہیں وہ جھگیاں بنا کے بیٹھے ہیں. کیا وہ امیر ہوں گے؟ اور وہ امیر نہیں ہوں گے. اور ان کو پھر دیتے تو نہیں ہے، کم سے کم ان کو گھروں سے بھی بے گھر کر رہے ہیں. اور بلڈر ہر چیز انہوں کی جیسے گھر ہوتے ہیں جو بیٹھا ہوا ہے ان کو گھر روڈ سے باہر نکالا گیا. مردوں کو مار پیٹ. ایک عورت کو اتنا مارا ہے وہ شدید خون اس سے نکل رہا تھا. احتجاج کرنے والوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں. گوٹ مکینوں کا یہ کہنا تھا کہ جب مسمار کرنے کے لیے DC کورنگی کے ساتھ پولیس آئی تو انہوں نے مسجد پہ بھی حملہ کیا اور ہمارے خواتین پر بھی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور ناصر حسین شاہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے گوٹ کو لیز کیا جائے اور ہمارا گوٹ، ہمارے مکان ہمیں واپس کیے جائیں. سرفراز علی، اسپیشل TV، کراچی. کراچی میں تنظیم عزائے پاکستان کی جانب سے آزاداری کنونشن کا اہتمام کیا گیا. کنونشن کے بعد علامہ شہنشاہ حسین نقوی اور دیگر علماء کرام نے میڈیا سے بات چیت کی. سرفراز علی کی اس رپورٹ میں دیکھیے. اس وقت میں موجود ہوں المحسن امام بارگاہ میں. یہاں پر تنظیم آزاداری کی جانب سے ایک آزاداری کنونشن کا اہتمام کیا گیا ہے. امید ہے ان کنونشن میں بڑی تعداد میں علماء کرام تشریف لائیں گے. یاد رہے اس کنونشن کے بعد علامہ شہنشاہ حسین نقوی میڈیا سے خصوصی بات چیت کریں گے. فقط ایک لائن، سنگل لائن میں اپنا موقف واضح کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے اہم چیز وہ ہے آزاداری سید الشہداء اور دوسرا پاکستان. جب یہ پاکستان وجود میں آیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 14 نکات پیش کیے تھے اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ جب پاکستان بنے گا تو ریاست پاکستان جو ہے وہ آزادی کے ساتھ، آزاداری مختلف مذاہب کے مسالک کے لوگوں کو آزادی کے ساتھ ان کی مذہبی رسومات کو انجام دینے کی اجازت دے گی اور اس میں کوئی مداخلت، کوئی اس کے اندر جو مداخلت یا روک ٹوک نہیں کی جائے گی. یہ نکات ہیں، اساسی نکات ہیں بنیادی قائد اعظم کے. جب انہوں نے 14 نکات پیش کی، اس میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ پاکستان میں جو بھی شہری ہوگا وہ آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات کو انجام. منعقدہ استحکام پاکستان و تحفظ آزاداری کانفرنس میں شرکائے کانفرنس آپ تمام احباب، شخصیات، خاص طور پر میزبانی کر رہے تھے جناب SM نقی صاحب، حیدر عباس صاحب موجود ہیں آج کی اس پریس کانفرنس میں اور آج کے اس اجتماع میں.
علامہ ناظر عباس تقوی صاحب، علامہ رضی حیدر زیدی صاحب، علامہ باقر حسین زیدی صاحب، علامہ ماجد رضا عابدی صاحب۔ عزاداری کے مسائل کا حل حکومت اور ریاست کا کام ہے، لہذا ہم ہر سال کی طرح امسال بھی محرم الحرام میں یہی چاہتے ہیں کہ عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کو عزاداری کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عزاداری سے متعلق تمام جماعتیں، تنظیمات، ادارے، ٹرسٹیز، جلوس پرمٹ ہولڈرز، علماء، خطباء اور شعراء سب کی ہم آہنگی ضروری ہے۔ ایام اعظام پاکستان سے محبت، ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے کوششیں ہر سال سے زیادہ انجام دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت پاکستان بالخصوص حکومت سندھ اور اس سے تعلق رکھنے والے انتظامی اداروں سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ سالہ گزشتہ کی طرح امسال بھی انتظامی حوالے سے ایام اعزاء سے قبل شہر کی بگڑی ہوئی صورتحال کا سدباب کرتے ہوئے عزاداروں کو آسانیاں فراہم کریں۔ میں آخر میں پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاک فوج کی سلامتی کے لیے، ترقی کے لیے، مضبوطی کے لیے اور آپ سب شرکاء اور خاص طور پر عزاداران امام حسین جو مختلف نمائندگان ہیں جماعتوں کے اور تنظیموں اور عزائی اداروں کے، ان سب کی سلامتی کے لیے دعا کروں۔ والسلام۔ عزاداری کنونشن میں مختلف علماء کرام اور مختلف مذہبی تنظیموں نے شرکت کی۔ مختلف علماء کرام نے مختلف باتوں میں یہی کہا کہ عزاداری پہ کوئی بھی پابندی قبول نہیں ہوگی۔ سرفراز علی، اسپیشل نیوز، کراچی۔ صارفین بجلی کی شکایت کے فوری ازالے کے لیے لیسکو ہیڈ کوارٹر میں ای کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ یاسر رفیق کی اس رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر کی زیر صدارت آج لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں فیس بک کے لائیو سیشن کے ذریعے صارفین کی شکایات سنی اور شکایات کے فی الفور ازالے کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کر دیے گئے۔ لیسکو کی خصوصی کچہری میں جی ایم ٹیکنیکل عامر یاسین، ایڈیشنل ڈی جی کمپلینٹ سیل طاہر محمود اور دیگر افسران موجود تھے، جبکہ لیسکو کے تمام سرکلز کے ایس ایز نے بھی فیس بک لنک کے ذریعے شرکت کی۔ لیسکو کی ای کچہری میں مختلف نوعیت کی 186 شکایات موصول ہوئی، جن میں زیادہ تر شکایات نئے میٹرز کی تنصیب اور خراب میٹرز کی تبدیلی میں تاخیر سے متعلق شکایات شامل ہیں۔ چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر نے موصول شدہ شکایات پر متعلقہ افسران کو فی الفور ہدایت جاری کر دی۔ چیف ایگزیکٹو نے تمام افسران پر زور دیا کہ صارفین کی شکایات کے ازالے کو مکمل طور پر یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے صارفین سے بھی درخواست کی کہ بجلی کی تعطل سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے بجلی بلوں کی بروقت ادائیگی کریں۔ فیروز والا کے نواحی علاقے شام کے میں دوران ڈکیتی 2 افراد کے قتل پر آر پی او شیخو پورہ بابر سرفراز نے نوٹس لے لیا۔ ترجمان پولیس کا کہنا تھا آر پی او بابر سرفراز نے مدعی مقدمہ اور انویسٹیگیشن ٹیموں سے خصوصی میٹنگ کی اور انویسٹیگیشن ٹیموں سے کیس کی پروگریس دریافت کی۔ آر پی او سرفراز کا کہنا تھا ڈی پی او اور ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں پولیس ٹیمیں شب و روز محنت کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ جلد ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی۔ فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر ریلوے علی محمد افریدی نے لاہور تا فیصل آباد سیکشن کا سالانہ معائنہ کیا۔ اس موقع پر مختلف اسٹیشنوں پر ٹرین آپریشن سے متعلق ڈاکومنٹ سمیت مسافروں کے دی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ سعید رانا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر ریلوے علی محمد افریدی نے لاہور تا فیصل آباد سیکشن کا سالانہ معائنہ کیا۔ اس موقع پر سی ای او ریلویز ارشد سلام کھٹک اور ڈی ایس پی ریلوے لاہور محمد سفیان سرفراز ڈوگر بھی موجود تھے۔ انسپیکشن کے دوران ریلوے ٹریک کی فٹنس اور الائنمنٹس میں سیفٹی کے حوالے سے لیول کراسنگ گیٹ کو خصوصی طور پر چیک کیا گیا۔ مختلف اسٹیشنوں پر ٹرین آپریشن سے متعلق ڈاکومنٹس سمیت مسافروں کو دی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسٹیشن ماسٹرز، گیٹ مینوں سمیت دیگر سٹاف سے ٹرین آپریشن اور ٹرین سیفٹی سے متعلق سوالات پوچھے گئے۔ لیول کراسنگ گیٹ خراب ہونے کی صورت میں سیفٹی کے پیش نظر گیٹ کو چین سے محفوظ بنانے کی عملی مشق بھی کرائی گئی۔ لاہور سے فیصل آباد تک ٹریک کے دونوں طرف ریلوے لینڈ کا کمرشل یوز کے حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی ریلوے سمیت دیگر افسران نے سی ای او اور ایف جی آئی آر کو سیکشن پر آپریشنل رول سے متعلق بریفنگ دی، جبکہ فروخ آباد، چک جمرہ اور فیصل آباد ریلوے اسٹیشنوں کے ریکارڈ سمیت مسافروں کو دی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر ریلوے علی محمد افریدی نے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 2 اور 3 پر سی ای او اور ایف جی آئی آر نے واٹر کولروں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایف جی آئی آر انسپیکشن کے موقع پر سی ای او ریلویز ارشد سلام کھٹک، سی او پی ایس نوید مبشر، چیف انجینئر اوپن لائن امجد اقبال، سی سی ایم مریم گیلانی، چیف میکینیکل انجینئر افتخار حسین سمیت ہیڈ کوارٹر اور لاہور ڈویژن کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ سی ای او اور ایف جی آئی آر نے ٹرین آپریشن سیفٹی سے متعلق تمام اصول و
ضوابط کی اصولی پابندی پر زور دیا۔ بہترین کارکردگی دکھانے پر انسپیکٹر حافظ منیب احمد، انسپیکٹر آف ورکس محمد عالم، اسٹیشن ماسٹر چک جمرہ محمد ارشد، سب انجینئر سگنل محمد اسد اور گیٹ مین ساجد علی کو کیش انعام سے نوازا گیا، جبکہ ناقص کارکردگی پر سٹاف کی سخت سرزنش بھی کی گئی۔ حویلی لکھا میں پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 3 منشیات فروش ملزمان کو بھاری منشیات اور اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے تقریباً 72 کلو گرام کے قریب چرس اور افیم سمیت اسلحہ بھی برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ حویلی لکھا پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان سے بھاری منشیات برآمد کر لی۔ ملزمان بھاری منشیات پشاور کے علاقے سے حویلی لکھا شہر اور اس کے دیگر علاقہ جات میں سپلائی کرنے کی نیت سے آ رہے تھے۔ ناکے پر دوران چیکنگ ملزمان کو مشکوک پایا گیا، جس پر گاڑی کی تلاشی لینے کے بعد ملزمان کے قبضے سے 72 کلو گرام بھاری منشیات اور اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ SHO تھانہ حویلی لکھا چودھری محمد سرور نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو منشیات اور اسلحہ سمیت دھر لیا۔ ملزمان کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت باری مقدمہ درج کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، جس پر چودھری محمد سرور SHO تھانہ حویلی لکھا نے کہا کہ منشیات فروخت کرنے والوں کے خلاف مزید سخت کارروائی کی جائے گی اور ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ابھی تک تو ہمارے سامنے کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ ان کو کسی بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ پیچھے جو بگ باس بیٹھا ہوا ہے نا ان کا، وہ ہی رابطہ کرتا ہے اگلے بندے سے۔ ان کو جو ہے نا صرف مال فروخت کرنے کے یہ تو یہ کے سیلر ہیں، ڈیلر ہیں یہ ان پہ، کہ یہ سیل کرتے ہیں، یہ ان کو فروخت کرتے ہیں، وہ پیسے بھی وہ خود لیتا ہے، جس گاہ کو بھی دینے پڑتی ہے وہ پیسے بھی خود لیتا ہے اور وہ مینج بھی خود کرتا ہے، اس کی ہی ڈیلنگ ہوتی ہے۔ سر دستوں تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کسی قسم کا کسی بندے کو ہم جانتے نہیں۔ ادھر حویلی لکھا میں بھی ایسے جو ہے نا انہوں نے تو نہیں دی، کل تو نہیں دی، لیکن کل انہوں نے سڑک پہ ایک بندے کو دی ہے، 14-15 پیکٹ دیے ہیں۔ وہ ہم انشاءاللہ اس کی CDR بھی ہم نے اپلائی کر دی ہے، وہ بگ باس کی، تو وہ انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس بندے کو اس نے انہوں نے سیل کی ہے، اور پہلے جن بندوں کو سیل کرتے رہے ان کا بھی ہم نے ڈیٹا حاصل کر کے تو ہم جو ہے نا وہ ان کے خلاف کارروائی۔ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرنے پر DPO اکاڑا منصور امان کی طرف سے تھانہ حویلی لکھا پولیس کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور IMF کے درمیان کل ورچوئل مذاکرات ہوئے تھے، آج دوبارہ مذاکرات ہوں گے اور IMF کو ٹیکس وصولیوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ IMF کا جو بورڈ ہے نا، ان کی میٹنگز جو ہوتی ہیں وہ اپیرنٹلی تھرائس اے ویک ہوتی ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر 22 کو ایجنڈا میں انکلوڈیڈ نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے، وہ چاہیں تو کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں۔ 3 دفعہ ایک ویک میں IMF بورڈ میٹنگ کال ہو سکتی ہے اور ہوتی ہیں وہ، سو یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ رات ہماری ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے فائنانس منسٹر سے، مشن چیف کی اور مشن کی، اور جو بجٹس کے نمبرز طے ہوئے ہیں اس کی جو ہماری اسٹریٹجی ہے، ہم کس طرح آگے چیزوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں، ہمارا ویژن کیسا ہے، اور یہ کہ بجٹ جو ہے وہ IMF کی جو انڈیکیشنز ہیں یا وہ جو چاہتے تھے اس پہ کیسا اتر رہا ہے، ان چیزوں پہ براڈ ڈسکشن ہوا ہے اسٹریٹجک لیول پہ۔ آج اس کے بیسس پہ ہم ٹیکنیکل ٹیمز ڈیٹیل میں بات کریں گی ایک دوسرے سے، اسپینڈنگ سائڈ پہ بھی اور ریسورس موبلائزیشن سائڈ پہ بھی۔ خاص طور پہ ان کا کنسرن جو ہے یا ان کا ایریا آف انٹرسٹ رادر از دا ٹیکسیشن سائڈ۔ آپ کو یہ پتہ ہے وہ IMF کا ہمیشہ سے تھوڑا سا امپورٹنس دیتا ہے وہ پاور سیکٹر کو، تو پاور سیکٹر پہ بھی ہم سے ڈیٹیل میں کچھ چیزیں بات کریں گے مزید، اور پھر اس کے علاوہ FBR کی ٹیکسیشن موبلائزیشن اسٹریٹجی جو ہے اس پہ بات ہوگی۔ تو یعنی پاور سائڈ پہ، ٹیکسیشن سائڈ پہ، اور اس کے بعد اوور آل اسپینڈنگ جو ہم نے کری ہے اس پہ ٹیکسیشن پر انہوں نے کیا آبجیکشن ریز کیے ہیں؟ دیکھیے آبجیکشن کی بات اتنی نہیں ہے جتنی کلیریفیکیشنس کی باتیں ہیں۔ بہت ساری باتیں آبجیکشنبل ان کے لیے نہیں ہیں، وہ صرف کلیئرٹی سیکھ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیوں کیا، ہمارا کیا ویژن ہے، یا جو ہم نے ایسٹیمیٹس دیے اس کے پیچھے کیا اسمپشنز ہیں۔ تو وہ یہ اب ٹیکنیکل لیول کا ڈیٹیلڈ ڈسکشن بجٹ۔ سمندری میں آستانہ عالیہ چراغیہ گزاریہ کے سجادہ نشین پیر سید مطاع الرسول شاہ گیلانی کے ہاتھ پر ایک نوجوان نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمان ہونے والے کا اسلامی نام محمد ارشد رکھا گیا، جن کا تعلق سمندری کے نواحی گاؤں جگرانوا سے تھا۔
اس موقع پر سید مطال رسول شاہ نے مسلمان ہونے والے محمد ارشد کو مبارکباد پیش کی اور دعا کی اللہ تعالیٰ آئندہ زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ لاہور کے وکلا کا جناح ہاؤس کا دورہ، وکلا کا کہنا تھا کہ قائد کا گھر قومی اثاثہ تھا جس کی تباہی دردناک اور تکلیف دہ امر ہے۔ جناح ہاؤس کے اندر جو تباہی کے مناظر ہم نے دیکھے ہیں ان کو دیکھ کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی کسی شرپسندی سے کم نہیں واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے بلوائیوں نے، شرپسندوں نے، جس طرح کے سہولت کاروں نے یہ بدنما واقعہ سر انجام دیا ہے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ آج میں پاکستان کی بیٹی ہونے کے ناطے، آج میں جناح کی بیٹی ہونے کے ناطے آج میں شرمندہ ہوں۔ آج میں ان تمام ماؤں کی طرف سے شرمندہ ہوں جنہوں نے بڑی قربانیاں دیں، لیکن افسوس کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم میں سے ہی ایسے دشمن پیدا ہوں گے جو ہمارے ہی اوپر حملہ کریں گے، اور پاکستان کی بقا کے اوپر حملہ کرنے والے کسی صورت پاکستان کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے بہاڑی میں اسکل کیمپ کا افتتاح کیا گیا۔ ڈی سی آصف حسین شاہ کا کہنا تھا کہ خواتین ٹیکنیکل کالج میں خواتین کو 2 ماہ کے کورس میں جدید کمپیوٹر کورس، سلائی اور بیوٹیشن کی ٹریننگ دی جائے گی۔ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد خواتین اپنا روزگار کر سکیں گی۔ پنجاب حکومت کی طرف سے خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے اسکل کیمپ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ضلع وہاڑی میں ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ نے خواتین ووکیشنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ میں کیمپس کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے کہا کہ اس تربیت کا مقصد گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران بچوں کو مصروف رکھتے ہوئے ہنرمند بنانا ہے تاکہ نہ صرف صنعتی ترقی کے لیے ہنرمند افرادی قوت دستیاب ہو بلکہ یہ ہنرمند بیرون ملک بھی ہنرمند افرادی قوت کے طور پر باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ یہ کورس گورنمنٹ اسکول کالجز کے طلباء و طلبات کے لیے مفت ہیں جبکہ پرائیویٹ طلبات 1200 ماہانہ میں یہ کورس کر سکتے ہیں۔ میں GVTIW وہاڑی میں ایز IT انسٹرکٹر کام کر رہی ہوں۔ ہمارے ادارے میں جو ہے شارٹ کورسز کے ساتھ ساتھ ریگولر کورسز بھی سٹارٹ ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اسکل بوٹ کیمپ کے حوالے سے 3 شارٹ کورسز سٹارٹ کیے گئے ہیں جن میں بیوٹیشن، کمپیوٹر اور ٹیلرنگ کے کورس کرائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس شارٹ کورسز 6 منتھ کے چل رہے ہیں اس ادارے میں، وہ بھی ڈومیسٹک ٹیلرنگ، کمپیوٹر اور بیوٹیشن کے کورسز چلائے جاتے ہیں جس کے سال میں 2 بیچز ہم چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ادارے میں 2 سالہ ڈپلومہ بھی کرایا جاتا ہے جس میں ہمارے پاس میٹرک ووکیشنل کے نام سے ایک ڈپلومہ کرایا جاتا ہے جس میں ہم بچوں کو مڈل پاس بچوں کو انرول کرتے ہیں اور ان کو 9th اور 10th کراتے ہیں، اور اس 9th اور 10th میں بچے جو ہیں وہ کمپلسری سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ ہمارے ووکیشنل کے سبجیکٹس پڑھتے ہیں جس میں کمپیوٹر ہے، اسٹیچنگ ہے، پینٹنگ ہے اور امبرائڈری ہے، ہینڈ امبرائڈری اینڈ مشین امبرائڈری۔ اور اس کے علاوہ یہاں سے جو پاس بچے ہیں میٹرک ووکیشنل کے، وہ آگے ڈگری کالج میں یا کہیں آگے جہاں پر بھی ایڈمیشن لینا چاہیں ان کو ایزیلی ایڈمیشن مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 ایئر کا ڈپلومہ جو ہمارے ایک اور CVG اور DVG کا چل رہا ہے، اس میں ہم مڈل پاس سے لے کر ماسٹرز پاس تک کوئی بھی بچی جو ہے اس میں انرول کرا سکتے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس بچیاں ہر طرح کی اسکل سیکھتی ہیں جس میں کوکنگ، بیوٹیشن، کمپیوٹر، ٹیلرنگ، فیبرک پرنٹنگ، آرٹ اینڈ کرافٹ اور ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے سبجیکٹس آ جاتے ہیں۔ نیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور ہم لوگ یہاں پہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ 2 سالہ ڈپلومہ ہے۔ ہم لوگوں نے یہاں پہ سلائی، کڑھائی، پینٹنگ، ڈیزائننگ اور بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں۔ یہ بہت ایک اچھا ادارہ، یہاں پہ آرٹ اینڈ کرافٹ بھی سکھاتے ہیں۔ ہم لوگ انشاءاللہ کوئی بوتیک بنائیں گے، انشاءاللہ اسی کام کو آگے لے کے جائیں گے۔ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آج اسکل بوٹ کیمپ کے نام سے جو ایک پروگرام ٹیپٹا نے لانچ کیا ہے، ہمارے جو سیکٹری انڈسٹریز ہیں جناب احسان بھٹا صاحب، ان کی اسپیشل ہدایات پر آج اس کا ہم نے افتتاح کروایا ہے۔ جناب ڈپٹی کمشنر وہاڑی اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ڈسٹرکٹ آفس کے آفیسرز تھے اور معززین علاقہ، ان سب کو بلا کے ہم نے آج یہ افتتاحی تقریب منعقد کی۔ اس میں ہم ٹیپٹا اسکل بوٹ کیمپ میں 3 طرح کے کورسز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو کروا رہے ہیں۔ اس میں کمپیوٹر اپلیکیشنز، بیوٹیشن اور ڈومیسٹک ٹیلرنگ۔ یہ 2 ماہ کا ہمارا کورس ہے جو 15 جون آج سے لانچ ہوا ہے اور 14 اگست کو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اس میں ہم نے زیادہ فوکس ان اسٹوڈنٹس پہ کیا ہے جو کہ یونیورسٹیز یا کالجز سے آج کل سمر ویکیشن میں فری ہیں یا پھر وہ ایگزام کے بعد فری ہیں۔
तो टेवटा ने ये इस वजह से प्रोग्राम लॉन्च किया है कि जो रिवायती तालीम है उसके साथ साथ जो तालिबात हैं वो फ़नी तालीम से भी थोड़ी आशनाई उनकी हो जाए, ताकि वो अपनी अमली ज़िंदगी में जो है वो बेहतर तरीके से अपना किरदार जो है वो माशरे में अदा कर सकें। इसके बाद जो कोर्स मुकम्मल हो जाएगा तो इनको हम सर्टिफिकेट भी देंगे, ताकि ये जो स्टूडेंट्स की स्किल है वो बाद में बाकायदा सर्टिफिकेट की सूरत में उनके पास मौजूद हो और वो माशरे में एक मुफीद किरदार अदा कर सकें। कोर्सेज में मुल्क की 52% आबादी खवातीन को यकसा मौके भी दिए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ज़िया उल्लाह बंगिश का कहना था कि इमरान खान सियासी आदमी नहीं है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने स्पेशल टीवी के प्रोग्राम सियासत बखैर में किया। प्रोग्राम के मेजबान एहसान नाज से बातचीत के दौरान उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। ये 9 मई का वाक़या है। हाँ। और 9 मई को जो जितनी तनसीबात फौज पाकिस्तान की थी उनको टारगेट किया गया और इमरान खान जेल में थे। अब इल्जाम सारा जो है ना इमरान खान पे आ रहा है। ये मुझे आप ये बताएं, हाँ, प्लीज मुझे आप ये बताएं, इमरान खान की दुश्मनी नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, आसिफ अली जरदारी से, मौलाना फजलुर रहमान से और बाकी वो चूचू का मरब्बा 9 सितारे उनसे, लेकिन उनका ना घर जला ना उनका दफ्तर जला और ये सारे तनसीबात फौजी। तो ये आपका $1 मिलियन क्वेश्चन है। हाँ देखो, हाँ इमरान खान ने पॉलिटिकल पार्टी उसको तो समझा ही नहीं। उधर ये चोर है, ये डाकू है, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मेरी तौहीन है, मेरी वो है। वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल तो वो है नहीं। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो ना। वो पहले भी कहता था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहूंगा तो बात बनेगी। ठीक है, देखिए हम है ना, हम पीपल पार्टी वाले, हम कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है। तो फिर सुनो ना मेरी 3 साल आप दुबई में रह के आते हैं, मेरी बात तो सुनो ना, काट ली ना, नहीं है ना। इमरान खान कहता है हाँ रोल है, मेरे साथ रहें, करें और मुझे दे दें, यही कहता है ना वो। ये फर्क है हमारा उसका। अब आपके सवाल का जवाब, वो अपने वर्कर्स को मतलब एक तैयार करता रहा। अच्छा, बहुत, और उसका सोशल मीडिया, सुनो मेरी बात, सोशल मीडिया, आर्मी की जितनी आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा उसके सोशल मीडिया से हुआ है, इतना तो दूसरे मुल्कों के लोग कहते हैं हम तो अरबों रुपया खर्च करके नहीं कर सकते थे जो इसने कर दिया। ये इंडिया के चैनल देख लो, दूसरे देख लो, वो यही जो मैं कह रहा हूँ। और मैं तो पहले बिलीव करता हूँ, क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, आर्मी चीफ को गालियां, आर्मी को गालियां, इसको गालियां, उसको गालियां, एक तरह उसने अपने वर्कर्स को तैयार किया। ये आपका नजरिया? मेरा नजरिया है। ठीक है, अच्छा, अब जब आपने तैयार कर लिया तो उसको ये गलतफहमी हो गई कि जब मेरे लोग निकलेंगे तो जब ये हमले करेंगे, आपने ये बता दिया कि मेरा जो मुखालिफ है वो ये पॉलिटिकल वर्कर, ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है। अच्छा, मेरा वर्कर जो एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है ना, ये उसने बिठा दिया दिमाग में। उसको ये गलतफहमी हो गई कि मैं बहुत पॉपुलर हूं। तो जब मैं अंदर आता, देखो ना, सियासी आदमी जो है वो कभी भी गिरफ्तारी से नहीं डरता। सही बात है, ठीक है ना। सही बात। मुझे पकड़ने आते थे, मैं बैग लेके चला जाता था। ठीक है, चलो भाई। हाँ। ये अपने आप को बचाता है। वहां पर इसके लोग पेट्रोल बम फेंकते हैं, लड़ते हैं, ताकि मैं ये गिरफ्तार ना हो। ठीक है ना, सुनते जाइएगा। अब उसके बाद हमने इतने जुलूस निकाले, हम चेयरिंग क्रॉस से कभी आगे नहीं गए। ठीक, बिकॉज हम जर्नलों के खिलाफ जरूर थे जो मार्शल लॉ लगाते थे, हमारे फाइलें उनमें भी लिखा हुआ है, लेकिन हम अपने फौज के कभी खिलाफ नहीं थे। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।